अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। नाज़रीन, मुल्क में सियासी पारा काफ़ी हाई है। इस सियासी पारे में PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जो एक अपोजिशन की 11 जमातों का इत्तेहाद है, वो हुकूमत के ख़िलाफ़ इन एक्शन है। दो बड़े जलसे कर चुकी। एक जलसा गुजरांवाला का हुआ और उसके बाद एक बड़ा जलसा जो है हमने कल देखा, जो कराची का जलसा था। इन सारे जलसों में हुकूमत के ख़िलाफ़ जो एक तहरीक का आगाज़ हो चुका है, इस सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे लूप होल्स हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स हैं, ऐसे बयानिए हैं, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको लेके मुख्तलिफ पार्टीज़ और मुख्तलिफ इत्तेहाद और गवर्नमेंट जो है उसको लेके स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे बढ़ती चली जा रही है। लेकिन उस सब स्टेप बाय स्टेप में आगे बढ़ने में कुछ ऐसे कोलेट्रल डैमेज, जो एक टर्म टेक्निकल टर्म यूज़ की जाती है, वो ऐसे डैमेजेस हैं जो हम अभी शायद फ़ौरन तो नहीं कर रहे, कुछ जगहों में फ़ौरन भी हम करते जा रहे होंगे, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे डैमेजेस हैं जो आने वाले वक्त में भी होंगे। आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि जो ये सब सियासी सूरत हाल ने रुख इख्तियार किया है और अभी मिड टर्म भी जो है अभी कंप्लीट नहीं हुई, कुछ अरसे में गवर्नमेंट का जो है वो हाफ़ टेन्योर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उस टेन्योर की कंप्लीशन यानी हाफ़ टेन्योर कंप्लीट होने से पहले ही एक बड़ा सियासी पारा हाई है। इस सियासी पारा हाई के अंदर इदारों पर भी बातचीत हमने देखा कि हो रही है। फिर इदारों के बाद हमने मुस्लिम लीग नून का बयानिया देखा जी, किरदारों के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं। इस हवाले से हम गुफ्तगू को आज बिल्ड करेंगे और कोशिश करेंगे किसी एक रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ की जाने पढ़ सकें। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने। वेलकम टू द शो जनरल साहब। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है वो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे ऐसा वो बयानिया लेकर आए हैं, या ये कह लीजिए कि मैंने शायद ऐसा कभी स्पेसिफिक और इतना सख्त किस्म का बयानिया कभी देखा नहीं है किसी भी लीडर का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, जिस किस्म के बयानिए पे अभी मुस्लिम लीग नून चल रही है। मैं जानना आपसे सर ये चाहता हूँ कि ये एज एन इंस्टीट्यूशन, एज ए नेशनल ऑब्जेक्टिव, ये कितना प्रॉब्लमेटिक है और कितना प्रॉब्लमेटिक ये हो सकता है, और इसमें किस हद तक सच्चाई है, इसमें किस हद तक जो वो आर्गूमेंट बिल्ड कर रहे हैं उसके आर्गूमेंट के अंदर कुछ हकाइक हैं पिन्हा जिसके बारे में हमें इल्म नहीं है। कुछ इस हवाले से जनरल साहब एनलाइटन कीजिएगा। देखिए, मैं सबसे पहले तो पाकिस्तानी हूँ, उसके बाद में पाकिस्तान की फ़ौज में रहा हूँ, इतना अर्सा मैं पाकिस्तान फ़ौजी हूँ जी। एक पाकिस्तानी फ़ौजी होने के नाते से जो मैं चीज़ देख रहा हूँ मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। नंबर एक तो ये जो बयानिया है इसमें कहा क्या जा रहा है, जहां तक मैं समझ सकता हूं, और जो खतरनाक चीज है मेरे लिए, कि फौज की जो क़यादत है या सीनियर लीडरशिप है उसको मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बाकी फौज तो बहुत अच्छी है, यानी कि जो रैंक एंड फाइल है वो तो एक तरफ है, ये जो लीडरशिप जिसका नाम भी लिया गया है, ये सारे सिस्टम में इन लोगों ने खराबी पैदा की है। ये सच है या गलत है वो तो खैर बात की बात है, लेकिन जो इसका इम्पैक्ट हो रहा है और हो सकता है और बढ़ सकता है इसका, वो ये कि रैंक एंड फाइल को बदल करने की अगर कोशिश खुदा न खास्ता कामयाब होती है और फौज में ये तकसीम पैदा होती है, तो ये बहुत नुकसानदेह फौज के लिए भी है, बहुत नुकसानदेह पाकिस्तान के लिए भी है आज के हालात में, बल्कि हमेशा ही ये बात रहेगी। दूसरा जो बयानिया तरतीब दिया जा रहा है कि भाई जो अदालती निज़ाम के तहत हमें सजाएं हुई हैं वो भी फौज ने दिलवाई हैं, और अगर फौज इसमें ना होती तो हमारा अदालती निज़ाम भी शायद हमें सजा ना देता। अदालती निज़ाम पे ये जो उंगली उठी है मुझे वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक लगती है, क्योंकि एक निज़ाम अदल है इस मुल्क का, अच्छा है बुरा है उस पर तो बहस होती रहती है हमेशा से, लेकिन अगर आपके अदालती निज़ाम पे इस कदर ज़्यादा उंगलियाँ उठ जाती हैं और वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है, उसके बाद तो फिर आपको इंसाफ की उम्मीद अल्लाह क्या ही रहती है ना फिर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप उसको भी कंट्रोवर्शियल कर देंगे, नंबर 2 ये बहुत बड़ी खराबी है इसमें। इन दोनों खराबियों का मुस्लिम लीग नून को जायजा लेना चाहिए। क्या वो ये बात करने में हक बजाने में? हाँ, जब वो ये बात करते हैं उसकी एक तारीख है, वो तारीख ये रही है बदकिस्मती से कि फौज ने 3 दफा मार्शल लॉ लगाया, चीफ आर्मी स्टाफ से आगे टेक ओवर कर लिया उन्होंने मुल्क में, और जब जनरल ज़िया ने आया तो उन्होंने ही जो प्रेसिडेंट लीडरशिप आपको नज़ारे ज़्यादातर उसी वक्त की पैदावार हैं ये लोग। अब चूंकि ये उस सिस्टम से निकल के आए हैं, ये उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब जानते हैं ये, अब उसको ये बैकग्राउंड बनाकर अपनी गलती तस्लीम करने के बजाय अगर एक तरफ मुर्द इल्ज़ाम ठहराना शुरू कर देंगे और फौज के अंदर बदली पैदा करने की कोशिश करेंगे तो नुकसान किसका होगा? अपनी गलती तस्लीम करने को कोई बंदा तैयार नहीं है। आप ये जो कन्फ्रंटेशन की तरफ हम लेके जा रहे हैं
اور اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ یہ ہوتی ہے بات، تو پھر جن کو ہم نے الیکٹ کر کے پارلیمنٹ میں بھیجا ہے، چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہے آپ کی، پروونشل اسمبلیز ہے آپ کی، جو اجتماعی دانش ہے، جو میرا نظر میں اس وقت سب سے زیادہ جو اس وقت مجبور ہے وہ یہ میری اجتماعی دانش ہے، جس کو اگر ہم آزاد کر دیں، جو ہم نے مختلف آئینی ترمیم کے ذریعے کیا ہے، تو پھر آپ دیکھیے کہ اس ملک میں بہت بہتری آ سکتی ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ یہ ایک ہی جماعت کیوں ہے، ایک ہی پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ نون، یہ ہر جو ہے دور میں ان کا پرابلم ہوتا ہے، اس وقت کے سربراہ جو ہیں پاک فوج کے ان کے ساتھ ہر دفعہ میاں صاحب کا مسئلہ کیوں ہوتا ہے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، آپ ظاہر سسٹم کا حصہ رہے ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں، سو یہ سوال آپ سے پٹ اپ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے بتا سکیں جس پہ ہم رسائی نہیں حاصل کر سکتے۔ دیکھو، رویوں کا مسئلہ ہے اور ہر چیز کو اپنے سیاسی مفاد کے نقطہ نظر سے دیکھنے کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ اس سے بالا تر ہو کر دیکھیں تو فوج پاکستان چاہتی کیا ہے؟ فوج پاکستان نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ ہمیں اتنی طاقت دے دیں کہ آپ کوئی فیصلہ ہی نہ کریں۔ فیصلے تو الٹیمیٹلی جو بھی ہے ایگزیکٹو چیف ایگزیکٹو اور ان کی کابینہ اور ان کے وہ لوگ کرتے ہیں فیصلے۔ لیکن اگر آپ فیصلہ سازی میں اگر کوئی آپ کی رائے ہے، اور رائے ہونی چاہیے، یہ آج پاکستان کے نہیں ساری دنیا میں یہ رائے لی جاتی ہے، جب جنرل کیانی نے کہا کہ ہم سیاچن سے وڈرا کر لیں گے اور ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ انڈیا کی تیار بھی ہو گئی، اس وقت کے چیف آرمی اسٹاف نے کہا نہیں یہ نہیں ہوگا، یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا، تو اس سے وڈرا کر لیا انہوں نے۔ اتنی سی بات اگر میری پولیٹیکل لیڈرشپ سمجھ جائے، خاص طور پہ یہ نواز شریف سمجھ جائیں، تو مسئلہ کیا ہے اس میں؟ مسئلہ اس کا صرف یہ ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چیف آرمی اسٹاف، جس کو میں نے چیف آرمی اسٹاف بنایا، اس کو میری بات ماننی چاہیے۔ دیکھیے، جب چیف آرمی اسٹاف بن جاتا ہے، جنرل آصف نواز کا ایک بڑا مشہور جملہ تھا کہ جس وقت چیف آرمی اسٹاف بن جاتا ہے نا، وہ کسی کا بندہ نہیں ہوتا، وہ صرف آرمی کا بندہ رہتا ہے۔ آپ اس کو اپنے چیف آرمی اسٹاف کی طرح دیکھیے، اس کو اپنا ملازم نہ سمجھ، ذاتی ملازم سمجھیے۔ آپ دیکھیے، آپ نے بنایا نا چیف آرمی اسٹاف، وہ آپ ہی کو بات مشورہ دے رہے ہیں نا، کسی کو باہر تو مشورہ نہیں دے رہا ہے اس کو۔ تو اس لیے اگر آپ مشورہ سن لیں اور اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ مشورہ صحیح نہیں ہے، تو اس کا لاجیکل جواب دے دیں اس کو۔ کوئی چیف آرمی اسٹاف یا کوئی فوج یہ نہیں چاہے گی کہ وہ اپنا غلط فیصلہ، وہ اپنا غلط رائے دیں اور اس پہ ضد قائم رہیں۔ اس کا غلط ہو سکتے ہیں، مطلب یہ نہیں کہ ابھی فوج ہمیشہ جو بات کرے عقل کل ہے فوج، ان کے مشوروں میں غلطی ہو سکتی ہے، کوئی اس میں ہو سکتا ہے مسئلہ ہو اس میں، تو وہ اگر اوور رولڈ بھی ہو جاتے ہیں تب بھی مسئلہ نہیں بنتا۔ دیکھیے، میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کے سامنے کر دے چاہتا ہوں۔ جب یہاں نواز شریف نے 2013 کے الیکشن جیتنے کے بعد جب پرائم منسٹر بنے، انہوں نے محمود خان چکزئی کو اپنا ذاتی کیا کہتے ہیں انوائے بنا کے افغانستان بھیجا۔ فائن، از دی چیف ایگزیکٹو، کر سکتے ہیں، کرنے چاہیے ان کو۔ لیکن وہاں جا کر جب ان کا جو ذاتی نمائندہ جو آپ گیا ہے پرائم منسٹر کا، وہ اس وقت کے جو افغان صدر ہیں ان سے علیحدگی بھی ملاقات کرتے، کسی کو وہاں موجود ہونے کی اجازت نہیں دیتے، وہاں پہ بات ہوتی ہے اور بات چیت کی بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ شاید پاکستان کے جو نقطہ نظر ہے یا اوورآل جو بھی ہے ٹھیک نہیں۔ تو اگر فوج نے جا کے میاں صاحب کو کہہ دیا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو پھر میاں صاحب کس پہ غصہ کس بات پہ آئے گا؟ اس میں کہنے کی بات یہ کہ ہر چیز کو آپ اپنے ذاتی اپنے اس پہ نہ لیجیے، اپنی ذاتیات پہ مت لے کے جائیے جو بھی ڈیسیژنز ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ جو گورنمنٹ کا ایک نیریٹو ہے، جو مختلف ہم نے دیکھا کہ حکومتی ترجمان آئے اور انہوں نے اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ دی، بیانات انہوں نے داغے، جس کو بڑا زبردستلی جو ہے کنڈیم کیا گیا مسلم لیگ نون کی جانب سے۔ وہ بیانات تھے کہ یہ جی مودی کے ایجنٹ ہیں، یہ بھارتی لائن ٹو کرتے ہیں، یہ مودی کا ایجنڈا یہاں بیچنا چاہتے ہیں، یہ انڈین انوالومنٹ ہے جو بھارتی فوج ہے اس کی جانب سے یا بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیز ہے اس کی جانب سے یا بھارتی حکومت ہے اس کی جانب سے، کس حد تک یا کتنی پاکستان کی پالیٹکس کے اندر انوالومنٹ ہوتی ہے، اور اس کو کب کب کہاں کہاں کیسے کیسے ہماری فوج یا ہمارے سیکیورٹی کے ادارے اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں یا چیک کرتے ہیں یا پکڑتے ہیں۔ تو انڈیا یا انڈین جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ انوالومنٹ، کوشچن ون از کہ کیا وہ کرتی ہیں، اور اگر کرتی ہیں تو وہ کتنی اسٹرانگلی جو ہے وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں؟ اگر میں اس ساری سچویشن کے اوپر یہ کوشچن آپ سے پٹ اپ کروں تو دیکھیے، میں آپ کو اس کی بڑی واضح مثال دیتا ہوں جو ہماری تاریخ کا حصہ تھی، اس کو ہم ڈینائی کرتے لیکن آج ثابت ہو چکی ہوئی ہے۔ یہ جب شیخ مجیب الرحمان کو گرفتار کیا گیا تھا اگرتلہ سازش کیس میں، ہمارے سیاسی لیڈروں نے پریشر ڈالا، ایوب خان نے ان کو چھوڑ دیا۔ آج یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ بالکل صحیح تھا۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف سازش کرنے کے لیے مجیب الرحمان صاحب کو استعمال کیا بھی، سازش بھی ہوئی بعد میں۔ پھر انہوں نے اس وقت کے جو ان کے راہ بنی اور آ کے جو ہیڈ تھے، انہوں نے کاؤ پلان بنایا جس کا مقصد پاکستان کو تباہ کرنا تھا۔
پھر مودی صاحب کو دیکھیے سامنے انہوں نے جا کے نہ صرف کہ بنگلہ دیش میں تسلیم کیا جو بھارت کا رول تھا، بلکہ 15 اگست 2015 کو مودی صاحب کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں لال قلعے پر کہ جی مجھے تو گلگت بلتستان سے فون آتے ہیں کہ ہماری مدد کیجیے، مجھے بلوچستان سے فون آتے ہیں ہماری مدد کیجیے اور ہم ان کی مدد کریں گے. جب ان کا پرائم منسٹر ہی بات تسلیم کر رہا ہے تو پھر میرے کہنے کی تو گنجائش نہیں رہ جاتی. اب وہ کیسے اثر انداز کیسے ہوتے ہیں؟ وہ ڈائریکٹلی کسی کو گلے سے نہیں پکڑتے کہ تم یہ کرو ورنہ تمہیں گولی مار دیں گے. ایک طریقہ کار ہے آج کی، مجھ سے آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ایک بیانیہ ترتیب دیا جاتا ہے. اس بیانیے کو ترتیب دینے کے لیے جو مخالف ملک ہے یا مخالف قوتیں ہیں ان کی کمزوریوں کو بیچ میں بلڈ کر دیا جاتا ہے. اب وہ آپ کو مختلف طریقوں سے فیڈ ہوتا رہتا ہے. کہیں آرٹیکل باہر سے آ جاتے ہیں، کہیں دائیں سے آرٹیکل آ جاتے ہیں. ہم خود اپنی سوچ سے جو چیز ہمیں مطابقت رکھتی ہے ہم وہ تو پکڑ لیتے ہیں. اس کا جب بیانیہ آگے بڑھتا ہے تو لگتا یوں ہے کہ جس طرح ابھی میاں نواز شریف صاحب بات کر رہے ہیں، جو انہوں نے بات کی ہے یا ان کی پارٹی جو بات لے کے چل رہی ہے، اور ساری پارٹی مجھے یقین ہے اس میں شامل نہیں ہے، اس میں وہ جب کہہ رہے ہیں وہ وہی چیز ہے جو مودی صاحب کہہ رہے ہیں. ابھی میں یہ باقی ٹویٹس پہ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی پاکستان کا محاذ گرم ہے، ہمیں اور اس پہ چوٹ لگانی چاہیے. ان کے اندرونی اختلافات جو ہیں وہ بہت کھل کے سامنے آ گئے ہیں، اس دراڑ کو اور بڑھائیے. جی ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ کا سر پوائنٹ آ گیا. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا منصور علی خان نے، سینئر جرنلسٹ ہیں. ویلکم شو منصور. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس وقت جو ایک پولیٹیکل سچویشن پورے ملک میں بنی ہے، جس میں جو جلسے ابھی 2 ہوئے کراچی اور گجرانوالہ کا، اس ساری سچویشن میں جو ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا، جنرل صاحب سے بھی پہلے میں یہی بات کر رہا تھا، وہ بڑا اسٹرانگ نیریٹو ہے اپوزیشن کی جانب سے جو بلڈ کیا گیا ہے، اسپیشلی نون لیگ کی جانب سے، جس میں تھوڑی سی ہم نے دیکھا پاکستان پیپلز پارٹی ماڈریٹ ہو کر چل رہی ہے. آپ یہ بتائیے، جاننا میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک اسٹرانگ نیریٹو ہے، کیا اوور آل یہ ہماری پالیٹکس کو اور ہمارے انسٹیٹیوشنس کو مضبوط کرنے کی جانب بڑھ رہا ہے، یا یہ ایونچولی اس کو ڈیمیج میں رزلٹ اس کا نکلے گا؟ دیکھیں میرے خیال میں ساری صورتحال کے اندر جتنے بھی اس معاملے میں فریق ہیں، چاہے وہ اپوزیشن ہو، حکومت ہو یا فوج کا ادارہ ہو، میرے خیال میں سبھی جو ہے وہ ایک مونومنٹل شفٹ کی طرف موو ہو رہے ہیں. سارے پلیئرز کو جو ہے وہ بیٹھ کے اپنے ڈرائنگ بورڈ کے اوپر جو ہے اپنی پوری اسٹریٹجی کو ایک دفعہ ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ تینوں فریق جو ہے لگ اس طرح رہا ہے کہ ایک دوسرے کو سپیس دینے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں ہے، ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے راضی نہیں ہے. جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے، اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ اس نیریٹو کو بلڈ کر کے ہم 73 سال کے بعد پاکستان کے اندر ایک نئی آئیڈیالوجی لے کر آ رہے ہیں جو اس سے پہلے کبھی ڈسکس نہیں ہوئی. یہ پرابلم ہمیشہ رہی ہے لیکن اس سے پہلے کبھی اس کے اوپر بات نہیں ہوئی. پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ دراصل میں اس آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرنے کے پیچھے ان کے مقاصد کچھ اور ہیں. ان کے مقاصد صرف یہ ہیں کہ اپنے کیسز ختم کرانا چاہتے ہیں اور عدالتوں سے اپنے آپ کو بری کروانا چاہتے ہیں، کسی طرح NRO ان کو مل جائے اور یہ معاملات یہیں پہ ٹھپ ہو جائیں. فوج بھی یہی سمجھتی ہے کہ دراصل میں یہ دونوں سیاسی فریق جو ہیں آپس میں اس لڑائی کے اندر بلا وجہ ہمارے اوپر کیچڑ کو اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن تینوں میرے خیال میں فریق اس وقت جو ہے جس چیز کی سویر کمی ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں کوئی کمیونیکیشن نہیں ہو رہا، آپس میں کسی قسم کا تبادلہ خیال نہیں ہو رہا، معاملات کو حل کرنے کے لیے کوشش نہیں کی جا رہی، اور اتنی ایکسٹریم پوزیشنز کے اوپر کھڑے ہو کے یہ نہیں سوچ رہے کہ ساری چیزوں کے دوران نقصان صرف اور صرف اس ملک کا ہوگا، نقصان صرف اور صرف عوام کا ہوگا. ان تینوں کو ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ بڑی بڑی جنگیں جو ہیں وہ کبھی مسائل کا حل نہیں ہوتی، لیکن جب فریق ٹیبل پہ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں تو مسائل کا حل نکل سکتا ہے. منصور یہ بتائیے گا کہ اگر یہ جو اپوزیشن PDM کے بینر تلے ایک پروٹیسٹ کر رہی ہے، اس پہ اگر میں آپ سے جاننا چاہوں کہ ان کا ون لائنر کیا ہے، واٹ ڈو دے ڈیمانڈ، واٹ از دی ون ڈیمانڈ دیٹ دے ہیو؟ مطلب ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ وزیر اعظم گھر چلے جائیں، ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ پوری کی پوری ان کی گورنمنٹ گھر چلی جائے، ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اداروں سے مسئلہ ہے، ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ کرداروں سے مسئلہ ہے، ان کی ڈیمانڈ یک طرفہ احتساب سے ہے. ڈیمانڈ ہے کہ میں نہیں اس کو سمجھ پایا، آپ اگر سمجھ پائیں تو پلیز ایکسپلین کیجیے. دیکھیں ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ سیدھی سادھی یہی ہے کہ اس ملک کے اندر جو 2018 کے انتخابات ہوئے تھے وہ ایک ایسے شخص کو لا کے پرائم منسٹر کی سیٹ کے اوپر بٹھا دیا گیا تھا جو ڈیزرو نہیں کرتا تھا. شاید اس نے صحیح طرح ووٹ حاصل نہیں کیے تھے اور اس کو ووٹ دلوائے گئے تھے، اور جو ان لوگوں کے ووٹ تھے ان کو صحیح وہ عزت نہیں ملی. یہ ان کا موقف ہے، یہ صحیح ہے یا غلط میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. اور دوسری بات یہ کہ ان کا جو اصل نقطہ ہے آنے والے فیوچر کے لیے، آنے والے مستقبل کے لیے، پاکستان کے لیے، وہ یہی ہے کہ کون وزیر اعظم ہاؤس جائے گا اور کون نہیں جائے گا، کس کی حکومت بنے گی، اس کا فیصلہ صرف اور صرف ملک کے عوام کریں، نہ کہ کوئی ادارہ کرے، نہ اس کے لوگ کریں، نہ اس کے آفیسرز کریں.
اور اس سلسلے سے اپنے آپ کو دور کر لیں. بے شک وہ قابل احترام ہیں, بے شک وہ اپنا کام کریں, یہ نہیں ہے کہ ان کے قدر کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی ہوتی ہے, لیکن ان کا اس سارے معاملے سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. یہ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, ہر معاملے کے اندر جو ہے وہ ادارہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے, ادارہ اپنا کردار ادا کرتا ہے, اس کا کردار نہیں ہونا چاہیے. اپوزیشن جانے اور حکومت جانے, ہم ان کے ساتھ معاملات خود طے کر لیں گے, چاہے وہ اسمبلی کے اندر ہو یا اسمبلی کے باہر ہو. فوج کے ادارے کو جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. کیا کوئی لینا دینا ہے یا نہیں, آبویسلی ایک ڈیبیٹیبل بات ہے, اس کے اوپر ایک بڑی لمبی کامنٹری ہو سکتی ہے. اچھا منصور, یہ بتائیں کہ یہ جو سارا نیریٹو بلڈ کیا اپوزیشن نے, اسپیشلی نون لیگ نے, پاکستان کی عدالتیں جو ہماری عدلیہ ہے وہ ان کو کہہ رہی ہے کہ جی آپ واپس آئیں پاکستان, آ کے اپنے کیسز کا سامنا کریں. جب نواز شریف وہاں بیٹھ کے اتنی دھواں دھار قسم کی تقاریر کریں گے اور اس قسم کا نیریٹو بلڈ کریں گے اور واپس پاکستان نہیں آئیں گے, عدالتوں کا سامنا نہیں کریں گے, تو ویئر ڈو ہی اسٹینڈز آن دوز مورل گراؤنڈس ویئر ہی از فائٹنگ فار, اگینسٹ ہی از فائٹنگ فار؟ اس کے بارے میں مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے, یہ ان کا ماننا ہے کہ اس وقت جو ملک کے اندر ماحول بنا ہوا ہے, ان کو ان سے انصاف کی توقع نہیں ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے, ہماری پارٹی کو بین کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. جب ایک فیڈرل منسٹر شیخ رشید یہ کہے کہ مسلم لیگ نون کو بین ہو جانا چاہیے, تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیا اس کے قائد کو ملک میں واپس آنا چاہیے, اس وقت کیا نہیں آنا چاہیے. وہ اپنے جب ڈسکشنز کے اندر بیٹھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف سے بڑا لیڈر ہی آج کوئی نہیں ہے اس ملک کے لیے, اور اگر اس کو جتنی اس کی حفاظت کی جائے, چاہے وہ صحت کے لحاظ سے ہو یا سیاسی طور پہ ہو, اس کی حفاظت کی جانی چاہیے. اس کا تعلق جو ہے اپنے عوام کے ساتھ ان تقاریر کے ذریعے قائم رہے گا. آج سوشل میڈیا کا دور ہے, مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بے شک ان کی تقاریر نہ دکھائی جائے پیمرا کی رولنگ کے مطابق, لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کی تقاریر جو ہے وہ گھر گھر پہنچ جاتی ہیں. جس طرح مریم نواز نے کل اپنی اسپیچ کے اندر بھی یہ کہا کہ آپ عمران خان صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بے شک آپ نے ان کی تقاریر جو ہے وہ ٹی وی پہ نہیں دکھائیں, لیکن پھر بھی ان کی پوری تقریر کو آپ ڈائسیکٹ کر رہے ہیں, ان کے بارے میں بات بھی کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ نے بھی چھپ کے وہ پوری تقریر سنی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ بے شک ان تقریروں کو سینسر کر دیا جائے, نہ سنایا جائے, لیکن پھر بھی وہ اور ان کے ووٹر کے درمیان جو رابطہ ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا. اور بہتر یہی ہے کہ اس وقت جو سیاسی ماحول ملک کے اندر موجود ہے, اس کے اندر نواز شریف صاحب کو واپس نہیں آنا چاہیے. نہیں آنا چاہیے. اچھا یہ بتائیں, پی ڈی ایم کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں آپ, ڈیموکریٹک الائنس کا؟ میرے خیال میں یہ بڑا ایک پیچیدہ سوال ہے, کیونکہ میری نظر میں ابھی میچ کا صرف پہلے 10 اوور کھیل رہے ہیں ہم لوگ, اور میچ ابھی بہت باقی ہے. ابھی پہلی اننگ چل رہی ہے, پہلے 10 اوور ہیں, پاور پلے چل رہا ہے. دونوں سائڈ جو ہیں وہ دھواں دھار قسم کی بالنگ بھی کر رہی ہے اور بیٹنگ بھی کر رہی ہے. بیٹسمین جو ہے وہ چھکا لگانے کے لیے بال ہوا میں بھی اٹھاتے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی کیچ آؤٹ ہو جائے, ہو سکتا ہے چھکا لگ جائے. تو اس لیے ابھی انیشلی یہ کہنا بہت مشکل ہے. ہو سکتا ہے آگے چل کے کوئی ایسی آپس میں دراڑیں پڑ جائیں اس اتحاد کے اندر کہ یہ سارا کچھ ہی پارا پارا ہو جائے. کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جس طرح ہم نے ریزرویشن دیکھی ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سندھ حکومت سے ریزائن نہیں کریں گے. تو کیا ایسی پوائنٹ کے اوپر کہانی جائے گی جہاں پہ ان کو نیشنل اسمبلی سے ریزائن کرنا پڑے, یا مسلم لیگ نون کو صوبائی اسمبلی سے اور نیشنل اسمبلی دونوں سے ریزائن کرنا پڑے, تاکہ سینٹ کے آنے والے جو الیکشن رہتے ساتھ ان کو سبوٹاج کر دیا جائے. جب آپ کا پورا جو ہے الیکٹورل کالج کمپلیٹ نہیں ہوگا تو سینٹ کے الیکشن کس طرح ہوں گے؟ معاملات ابھی بہت دور ہیں. میرے خیال میں کسی چیز کو بھی اس سلسلے میں پریڈکٹ کرنا کہ جناب یہ اتحاد جو ہے یہ اگلے 2 ماہ کے اندر بہت بڑی کوئی تبدیلی لے آئے گا, یا جس طرح ان کے رہنما کہتے ہیں کہ دسمبر نہیں آئے گا, جنوری نہیں آئے گا, معاملہ دسمبر میں ختم ہو جائیں گے. میرے خیال میں ابھی بڑی فار فیچ قسم کی تھنکنگ ہے, اور اس کے بارے میں پریڈکٹ کر دینا کہ جناب باقی ایسا کچھ ہوگا, یہ بڑا قبل از وقت ہوگا. مولانا فضل الرحمان اس کے جو سربراہ ہیں, روئے رواں ہیں اس پی ڈی ایم کے, ان کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ مولانا صاحب نے تو سیٹ بھی کھو دی ہے, 8 یا غالباً 9 سیٹیں ان کے پاس, ان کی پارٹی کے پاس. سو وہ ویئر ڈو ہی اسٹینڈس؟ مولانا صاحب کا کہیں پاور جو ہے, یا جو ان کی جو فورس ہے, جو ان کے پاس لوگ پڑھنے آتے ہیں, یا جو ان کے مدرسے چل رہے ہیں, یا ان کے جو پارٹی کارکنان ہیں, اب جو بھی چاہے اس کو نام دے لیں, آپ کو لگتا ہے کہ مولانا صاحب ول گین اینی تھنگ آؤٹ آف اٹ؟ دیکھیے, ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہم لوگ اکثر سیاسی جماعتوں کے حوالے سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پارلیمنٹ کے اندر کتنی اسٹرینتھ ہے, اور اس کی وجہ سے کیا یہ ایکچولی کوئی امپیکٹ کر پائیں گے یا نہیں. اس کی ایگزامپل میں مولانا طاہر القادری صاحب کے حوالے سے پوچھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری جب 2 دفعہ انہوں نے دھرنا دیا تھا تو دونوں دفعہ ہی پارلیمنٹ کے اندر نہیں موجود تھے, ایک بھی سیٹ نہیں تھی ان کے پاس, لیکن اس کے باوجود ان کا امپیکٹ بہت اسٹرانگ تھا. لوگ جوک ان کے ساتھ آ کے دھرنے میں بیٹھتے تھے, اور اس وقت کی حکومتوں کو مجبور کرتے تھے کہ وہ آ کے ان سے نیگوشیٹ کریں, ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے ان سے بات کریں. وہ کہتے تھے کہ جناب میں آپ کو 10 منٹ دے رہا ہوں, 10 منٹ کے اندر ہی سب کچھ ہو جانا چاہیے, 15 منٹ کے اندر کیبل آن ہو جانی چاہیے. اگر کیبل بند ہوئی ہے تو معذرت کے ساتھ,
حکومت کو ان کی بات سننی پڑتی تھی. تو مولانا فضل الرحمان کی چاہے پارلیمنٹ کے اندر اسٹرینتھ ہو یا نہ ہو, لیکن ان کا ایک ووٹ بینک ہے, ان کا ایک پریشر گروپ کے طور پہ ایک ذات ضرور ہے. اور اس وقت ظاہری بات ہے پوری پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے اس کو وہ لیڈ کر رہے ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ پاکستانی سیاست کے لیے جو ہے وہ اب کوئی تعلق نہیں رکھتے یا ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے, تو یہ غلط ہوگا. ان کی سیاست سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, بلکہ میں خود ان کی بہت سی باتوں سے اختلاف کرتا ہوں, لیکن چاہے افسوس کے ساتھ کہیں یا خوشی کے ساتھ کہیں, بٹ ریالٹی چیک یہی ہے کہ وہ میٹر کرتے ہیں, وہ لوگوں کو نکال سکتے ہیں, وہ آ کے سڑکیں بند کروا سکتے ہیں. اور کیا آپ ان کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں یا نہیں, وہ تو ظاہری بات ہے حکومت کی اسٹریٹجی ہوگی, لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے بالکل پاکستانی سیاست کے لیے بہت غیر مؤثر ہو چکے ہیں. اچھا, لاسٹ کویسچن ٹو یو منصور. سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ کون سا ایسا ایک سٹیپ لے لے, ایسا ایک انیشیٹو لے لے کہ چیزیں کافی حد تک اس کے کنٹرول میں آ جائیں, عوام کے آگے بھی اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کے آگے بھی؟ میرے خیال میں the only word that needs to circulate in front of the Prime Minister is مہنگائی. مہنگائی اس وقت ایک سب سے بڑی اپوزیشن ہے اس حکومت کے سامنے. نہ وہ نواز شریف ہے, نہ مریم نواز ہے, نہ بلاول, نہ مولانا فضل الرحمان. مہنگائی ایک سب سے بڑا جن ہے, ایک ایسا دشمن ہے اس حکومت کا جس کے اوپر قابو پانا پچھلے 2 سال سے ناممکن ہوا ہے. اور وزیر اعظم نے اب تک پتہ نہیں کتنی میٹنگز کر لی ہیں, کتنے ورک فورسز بنا دیے, ٹاسک فورس بنا دی ہیں, کتنی کابینہ کے اجلاس ہو چکے ہیں اس مہنگائی پر قابو پانے کے لیے, لیکن کہیں پہ بھی عنقریب میں کوئی کسی قسم کا اس کا حل نظر نہیں آ رہا. اگر یہ جن اگلے 2 مہینے میں قابو نہ کیا گیا اور جنوری کے اندر جس طرح ایک فائنل پش کرنا چاہ رہی ہے پی ڈی ایم, اور تب تک اگر کوئی حالات کوئی قابو میں نہ آئے, تو پھر میرے خیال میں حکومت کے لیے واقعی مسائل بڑھنا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا, یہ تمام قیادت جو اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ باتیں کرتی ہے یا فوج کو یا ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہے, وہ بے شک اپنے اس نیریٹو پہ رہے, لیکن پنڈال کے اندر جو عوام موجود ہے وہ اس نعرے کی وجہ سے نہیں آئی بلکہ مہنگائی کی وجہ سے آئی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ منصور علی خان صاحب موجود تھے, سینئر جرنلسٹ ہیں. منصور, صورتحال کس جانب بڑھ گیا, اس حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. پروگرام میں ابھی وقت ہوا ہے بریک کا, بریک کی جانب بڑھتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. میں آپ کی جانب واپس آتا ہوں. جنرل صاحب, سوال آپ سے یہ ہے کہ اپوزیشن کا بیانیہ سخت, جس پہ ہم منصور سے گفتگو سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, جو ایک بڑا اسٹرانگ سا پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک بیانیہ بنایا اور اس کو لے کے چل رہے ہیں, یہ سارا تو ایک طرف, یہ بیانیہ سارا ہے گورنمنٹ کے خلاف, اور گورنمنٹ پہ الزام یہ ہے کہ یہ آئی نہیں ہے, اس کو لایا گیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ اگر پرفارم نہیں کر پائے گی تو گورنمنٹ کی تو کیا کہنا چاہیے, ایک بڑے زبردست ایک کلاس ہو رہی ہے, ایک ریئیکشن آ رہا ہے, لیکن یہ ایک اوور آل ریئیکشن سب کے اوپر ہی جو ہے اس کا پڑے گا. سو گورنمنٹ کے لیے بائی ہک اور کروک پرفارم کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. جس طرح منصور بھی کہہ رہے تھے, مہنگائی کو کنٹرول کرنا, قابو کرنا لازم ہے. دیکھیے, اس وقت پی ڈی ایم کا بیانیہ لے لیجئے, نون لیگ کا بیانیہ لے لیجئے, منصور کی بات میں سنا تھا, ایکچولی دے آر لاسٹ فار اے کاز. اگر میں آپ کو بات بتاؤں, ہم حکومت وقت جو ہے وہ ان کو کاز فراہم کرنے میں کوئی دقیقہ وہ چھوڑ نہیں رہی اس میں, کیونکہ بڑے مشکل لفظ ہیں, سوری میں بڑی مشکل سوچ کا. حکومت اگر اپنی گورننس صحیح کر لیتی ہے اور جو مہنگائی کا یہ جن ہے جو انہیں بوتل سے نکلتا جا رہا ہے اس کو کنٹرول کر لیتی ہے, تو پھر کیا بات کرے گی جو پی ڈی ایم ہے کھڑی ہو کے وہاں پہ. وہ یہ بات تو ہمیشہ سے ہر بندہ کہتا رہا ہے, ہمارا الیکشن جو ہے وہ چرا لیا گیا, چاہے وہ 2013 کا تھا, زرداری صاحب بھی ناراض تھے اس وقت, اور عمران خان صاحب نے بات کی تو اس سے پہلے 2000 جو الیکشن ہوا, تو سارے الیکشن پہ ہم انگلیاں تو اٹھانے میں ایکسپرٹ ہیں, ساری دنیا میں یہ ہو رہا ہے. اب تو ٹرمپ صاحب بھی کہہ رہے ہیں امام. ایشو یہ ہے کہ الیکشن پہ تو انگلیاں اٹھتی رہیں گی, وہ ایک ریٹورک ہے جس پہ شاید ساری دنیا اس کو بلیو کرتی نہیں ہے, بجائے سوائے ان لوگوں کے چند ایک جو ہارڈ کور اپنے لیڈرشپ کے ساتھ. ایک تو یہ مسئلہ ہے, اگر حکومت کر لیتی ہے تو میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم کو جو سپورٹ ملی ہوئی ہے اس وقت یہ نظر آتی ہے, یہ جو ہم بھی سارے بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کی کمزوریاں ہیں, وہ تو ان کے غبارے سے باہر نکل جائے گی. لیکن مین ایشو یہ نہیں ہے, مین ایشو مہنگائی پی ڈی ایم کا ایشو نہیں ہے, یہ پی ڈی ایم کا عوام ایشو نہیں ہے, یہ دیٹ از دی مین پرابلم جو ہے اس کی. پی ڈی ایم کے بیانے کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ان کا ایشو جو ریز کر رہے ہیں وہ ان کے ذاتی ہیں, چاہے وہ نواز شریف کے ہیں یا دوسری لیڈرشپ کے ہیں. تو یہ ہمارا, اور اس پہ ابھی بات کر رہے تھے نا فضل الرحمان صاحب کی. دیکھیے, بڑے زیر ایک سیاستدان ہے,
اور وہ جو ان کی طاقت ہے اس کو سمجھتے بھی ہیں, اس کو استعمال بھی کرتے ہیں اور کرنا جانتے بھی ہیں وہ. لیکن بیونڈ اے سرٹن پوائنٹ آپ دیکھیے کہ ہر طاقت جو ہے وہ اپنے اثر کھو دیتی ہے. یہ بہت بڑا خطرہ ہے. اور دوسرا یہ ہے اس تک پہنچتے پہنچتے اگر نقصان ہو جائے ملک کا, اگر ہم ایک خاص مکتبہ فکر کے لوگوں کو لے کے چلیں گے, ان کی جو مخالفین ہیں وہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے, تو یہ بائی اٹ سیلف اس میں جو انہیرنٹ ڈینجرز ہیں, یہ میرا خیال ہے میاں فضل الرحمان صاحب سے زیادہ کوئی اور سمجھتا نہیں ہے. تو یہ میں اس سے تو ہمیں بچنے کی بہت سخت ضرورت ہے. سر یہ بتائیں کہ جو اپوزیشن کا بیانی ہے, مولانا فضل الرحمان کا ذکر ہوا ہے, تو مولانا صاحب نے بلکہ ان کے ترجمان سے بھی ہماری پروگرام میں گفتگو ہوئی, ہم نے بات چیت کی. ان سب کا کہنا یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ نے نیب کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے, اور یہ جو نیب ہے, یہ وزیر اعظم کچھ دن پہلے کوئی تقریر کر رہے تھے, اس کا ذکر جلسے میں بھی کراچی میں انہوں نے کیا کہ جی وزیر اعظم کہتے کہتے رک گئے کہ جی نیب جو ہے وہ ہمارے ساتھ چلتی ہے, ہماری ہدایت پہ چلتی ہے, سم تھنگ لائک دیٹ. یہ کس حد تک درست ہے نیریٹو کہ بڑا یک طرفہ احتساب کا عمل ہے جو چل رہا ہے؟ یہ دیکھیے, اس سے پہلے جب زرداری صاحب نے کیسے بنائے تھے نواز شریف صاحب کے خلاف, تو اس وقت بات یہی ہو رہی تھی. یا نواز شریف صاحب کیسے بنا رہے تھے, اس وقت یہی بات ہو رہی تھی. دیکھیے ہمارا عدالتی نظام آپ ٹھیک کیجیے, ہمارا جو نظام عدل ہے نا جی, بدقسمتی سے اس کے جھول بھی بہت زیادہ ہیں, سلگش بھی بہت زیادہ ہے, اور اسی کی وجہ سے یہ سارا کچھ انگلیاں بھی اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں. نیب کو تو آپ رہنے ہی دیں, ان کا جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے, جو کچھ بھی ہے, اس میں بڑا کھلا یہ تاثر مل رہا ہے کہ کراس دا بورڈ نہیں ہے. چاہے اس میں عمران خان صاحب کنٹرول میں ہے یا نہیں ہے, وہ تو بات کی بات ہے نا. لیکن جو نیب کر رہا ہے اس کو اپنے جو کرنے میں جو بھی کام کرتے ہیں کراس دی بورڈ, اگر وہ لے کے چلیں اسٹیپ وائز, پبلک کو بھی اعتماد میں لیں, اور ان کو جو پاورز آتھرائز ہیں ان کا وہ صحیح استعمال کریں. اور اس میں نیب لاز میں خامیاں ہیں, ان خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے, یہ سب مل کے کریں. اور نیب کو اور جو ہماری عدالتیں ہیں ان کو آپ اس پالیٹکس سے باہر لے جائیں, آپ کے لیے یہی بہتر ہے, ملک کے لیے بھی. دیکھیے اگر ہمارا نظام عدل کوسچن ہو گیا, سب سے بڑا پہلے بھی آپ کو بتایا تھا خطرہ یہ ہے کہ اس وقت سے بتائیے ہم کہاں جائیں گے. اور اب تو ایشو یہ بن گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہمارے بڑے محترم ججز جو ہیں وہ خود اپنے ہی نظام پہ وہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں, وہ خود اپنے ہی جو ادارے کے سربراہ ہیں ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ شاید وہ فیئر نہیں ہے. تو اس صورتحال سے باہر نکلنا بہت لازمی ہے. میرا اپنا خیال یہ اگر یہ آپ کر سکتے ہیں تو آپ کے ملک کے بہت سارے باقی مسائل خود بخود سارٹ آؤٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. دیٹ از وین جو ہے کسی کو, کیونکہ اس وقت جو نظام ہے نا آپ کا, اس میں ایگزیکٹو اس وقت منہ زور گھوڑے کی طرح ہیں سب تک, وہ کنٹرول کرتا ہے. آپ دیکھیں نا پارٹی ٹکٹ سے لے کے الیکشن سے لے کے اسمبلی کے اندر تک جو بات چیت ہے وہ سب تو پارٹی ہیڈز کنٹرول کر رہے ہیں, اور اگر کسی ایک پارٹی کی میجورٹی ہے تو وہ سب کچھ کنٹرول کر رہے ہیں. وہی ایگزیکٹو بھی ہے, وہی اسمبلی کو بھی کنٹرول کر رہا ہے. تو چیک اینڈ بیلنس کا جو سسٹم ہے وہ تو ہم نے خود غلط کر دیا. اس کو ٹھیک کیجیے آپ, بہت سارے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. نہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ڈویبل نہیں ہے, لیکن یہ دو چیزیں آپ کر لیجیے, آپ دیکھیے آپ کا نظام خود بخود چلنا شروع ہو جائے گا. اچھا جنرل صاحب, ہم بات کر رہے تھے کشمیر کے حوالے سے. کشمیر کو لے کے بہت پالیٹکس ہو رہی ہے. ہم نے دیکھا گورنمنٹ جب پاور میں آئی تو اس نے غم و غصے کا اظہار کیا, اس کے بعد پرائم منسٹر عمران خان نے بڑی زبردست ایفرٹس کی کشمیر کو لے کے, یونائٹڈ نیشن کے ان کے خطاب سے لے کے اور باقی جتنی ابھی تک کوشش ہو چکی ہیں, اس سب کو بڑا زبردست قسم کا ریبٹ کیا اپوزیشن نے, اور ایسا ریبٹل دیا, اور انہوں نے کہا کہ جی آپ نے تو کشمیر کا سودا کر دیا, جس کا ذکر کل بھی انہوں نے اپنے جلسے کے اندر کیا ہے. سنس یو بلانگ ٹو دیٹ ملٹری بیک گراؤنڈ, آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ کشمیر کا جو معاملہ ہے یہ اس گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, پریویس گورنمنٹ نے, کیونکہ مولانا فضل الرحمان کشمیر کمیٹی کے کئی سال تک جو ہے وہ چیئرمین رہے, اس کو لے کر چلتے رہے ہیں, روح روا رہے ہیں, جو آج پی ڈی ایم کا حصہ ہیں, اور کھڑے ہو کے انہوں نے خاصی تنقید کیا حکومت کے اوپر بھی. میں جاننا ہی چاہتا ہوں یہ کتنا گمبھیر مسئلہ ہے, کتنا مشکل یہ مسئلہ ہے, اور اس مسئلے کا ذمہ دار کون ہے پاکستان کی جانب سے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت کٹہرے میں کھڑا ہے اس سلسلے میں, اور اس پہ پالیٹکس ہی ہوئی ہے بدقسمتی سے کشمیر کے مسئلے پر. مسئلہ دیکھیے کیا ہے, میرا ذاتی یہ نقطہ نظر ہے, اللہ کرے میں غلط ہوں, کہ پاکستان کو 2 لخت کیا گیا 71 میں, اس کے بعد یہ دوسرا بڑا سٹیپ ہے جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے, یہ بہت بڑا, جو 5 اگست کو ہوا پاکستان. بھارت کے عزائم میرے نظر میں بڑے واضح ہیں, اس کو کنسولیڈیٹ کرنے کے بعد گلگت بلتستان اور پھر بعد میں اور آزاد کشمیر اور خدا نخواستہ پاکستان کی طرف, مطلب ایشو یہ ہے کہ یہ پاکستان کی طرف قدم بڑھا ہے. اور میری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ہو سکتا ہے اس بات کو ایسے ہی دیکھ رہی ہو جیسے میں دیکھ رہا ہوں, لیکن جو ان کے رویے ہیں, جو بات چیت ہے, اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو اس مسئلے کی سنگینی کا احساس نہیں ہے.
اسی مسئلے کو لے کر آپ دیکھیے تو لداخ میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اسی مسئلے کو دیکھیے تو آج بھارت جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ معاہدے کرتے کرتے اس حد تک آگے نکل گیا ہوا ہے. اب ایک لاسٹ معاہدہ ہے جو ٹرمپ کے الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے ہو جانا ہے, بیکا. اگر وہ ہو جاتا ہے تو یہ 4 بیسک معاہدات ہیں امریکہ کسی بھی ملک ساتھ کرتا ہے, جس کے بعد ان کے تعلقات بہت زیادہ مضبوطی کی اس پہ قائم ہو جاتے ہیں. اور یہ تعلقات پھر بھارت کو جو ہے نا وہ امبولڈن کر رہے ہیں بھارت کو, اور وہ پاکستان کے اوپر کوئی نہ کوئی مہم جوئی کر سکتا ہے, اور اس کے ارادے بھی ایسے لگتے ہیں ایسے. تو یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. کشمیر یہ جلسوں میں ڈسکس ہونے والی بات نہیں ہے. ہم ایک دوسرے پر الزام لگا کے حل نہیں کر سکتے. قصوروار ہم سب ہیں اس میں, جتنے بھی ہماری لیڈرشپ چاہے اس کے جس طرح کے ڈیوائڈ کے جس طرح بھی بیٹھی ہوئی ہے سب ذمہ دار ہیں اس کے. تاریخ ہے اس کی, بہرحال اس کو میں نہیں جانا. اب پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ وقت تھا جو ہم کھوتے جا رہے ہیں. پاکستان اگر تو اس معاملے پر ہمیشہ سے ہی تنہا رہا ہے, اب اگر پاکستان کو لفظی سپورٹ مل رہی ہے تو 1-2-4 ملکوں سے مل رہی ہے. پاکستان کو جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے اس کو متحد کر کے اس مسئلے کے اوپر اپنا ایک واضح اقدام کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. اگر پاکستان کی قوم تیار ہوتی ہے کہ یہ ہمارا وہ مفاد ہے جو پاکستان کی سالمیت جس سے منسلک ہے, اور دنیا کو اس بات کو ایسے سمجھانے میں کامیاب ہو جاتی ہے, اس کے بعد دنیا آپ کی بات سننا شروع کرے گی. ورنہ آپ جو مرضی کر لیں, ایک تو بات ہمارے ملک کے اندر ہی رہتی ہے, باہر نہیں جاتی, بات سنتا کوئی نہیں ہے. ہم نے کوئی کوشش نہیں کی سنانے کی ان کو, پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں رہے. آپ یہ مجھے بتائیے کہ ہم کتنے زیادہ ہم نے جو انٹرنیشنل تھنک ٹینکس ہیں, جو ان کے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں, ان کے ساتھ ہم نے کتنا انگیج کیا ان کو بتانے کے لیے کہ مسئلہ کیا ہے, کیسے اس کو حل کرنے کے لیے لے کے جانا ہے. یہ ضرور ہے کہ الٹیمیٹلی بات چیت پہ حل ہوگا یہ, لیکن بات چیت پر لانے کے لیے جب تک آپ اس جنگ کے لیے تیار نہ ہوں گے, جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے اوپر جنگ مسلط ہے, اور یہ آج نہیں کل اس کو اور کسی شکل اختیار کر سکتی ہے. اگر اس کو ہم اس طریقے سے نہیں دیکھیں گے تو پاکستان کے لیے مسائل بڑھ رہے ہیں, آنے والے دنوں میں کم نہیں ہوں گے. سر یہ بتائیں کہ جو لوکل جو پالیٹکس چل رہی ہے ابھی, جو یہ پی ڈی ایم کے جلسے اور گورنمنٹ کی سٹیٹمنٹس بیانیاں اور بڑا ایک ٹینس ماحول دیکھ رہے ہیں, اس کا انٹرنیشنلی کو پاکستان پہ امپیکٹ ہوگا, کوئی پرابلم ہوگی پاکستان کو, یا یہ صرف جی ڈیفینیٹلی ہوگی. جب پاکستان اندر سے اکنامکلی ہم پہلے ہی کمزور ہیں, اور جو اس ملک کی کسی بھی سالمیت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے, پولیٹیکلی لوگوں کے ڈفرینٹ ایجنڈاز تو ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ اس ڈویژن کو اس طریقے سے لے گئے ہیں, اور جس کے بیچ میں ہم نے بدقسمتی سے فرقہ واریت کو بھی ڈالنے کی کوشش کی ہے, صوبائیت کو بھی ڈالنے کی کوشش کی ہے, لسانیت کو بھی ڈالنے کی کوشش کی ہے, بتائیے کون سا جو پاکستان کا وہ کیا کہتے ہیں فالٹ لائن ہے جس کو ہم خود ایکسپلائٹ نہیں کر رہے. دنیا پہ اثر پڑے گا کہ جو انسٹیبل ملک ہوتے ہیں, یا جس طریقہ جہاں یہ بات چیت چل رہی ہوتی ہے, تو لوگ نہ تو انویسٹمنٹ کرتے ہیں, نہ ان کو قرض دینے کو تیار ہوتے ہیں, نہ ان کو بات سننے کو تیار ہوتا ہے. سر یہ بتائیں, اپوزیشن کے جو پروٹیسٹ چل رہے ہیں یہ پی ڈی ایم کے بینر تلے اور اس سے قبل بھی, بڑا انہوں نے اسٹرانگ ریئیکشن دیا جو فیٹف کے نام پر بل گورنمنٹ نے پاس کرایا سینٹ میں سے, جس کو پہلے قومی اسمبلی میں ریجیکشن ملی, اس کے بعد آگے اپر ہاؤس کے اندر بھی اس کے اوپر ایک ایکسیپٹنس آ گئی. اپوزیشن کا کہنا یہ ہے کہ فیٹف کی آڑ میں آپ نے ایسے ایسے بل منظور کرا لی ہیں کہ جو بعد میں ابھی ہمارے لیے تو گلے کا وہ ہڈی بن رہے ہیں, لیکن وہ آپ کے لیے بھی بنیں گے. فیٹف کی طرف سے کتنی مجبوری تھی, کتنی کمپلشن تھی پاکستان پہ کہ وہ ان بلز کو پاس کراتا, کیونکہ اب عنقریب فیٹف کا جو ہے آئی تھنک ڈیسائسو ایک قسم اجلاس بھی ہے پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنا یا نہیں رکھنا اس حوالے سے. ویئر ڈو یو سی دا فیوچر آف پاکستان اکارڈنگ ٹو فیٹفس اپ کمنگ جو بھی فیصلہ اس کے حوالے سے؟ اور دوسری چیز یہ کہ حکومت جو اسٹرنجنٹ میجرز لے چکی ہے اپوزیشن کی ناراضگی لینے کے باوجود, اس میں حکومت حق پر جانب تھی یا اپوزیشن کا بیانیہ درست تھا؟ دیکھیے فیٹف کے 2 ایسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو اس کے ٹیکنیکل جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پاکستان کو پوری کرنی ہی ہیں, اس میں کوئی پاکستان کے پاس آپشن نہیں ہے, کیونکہ گرے ایریا میں رہنے سے ہی پاکستان کا اقتصادی نقصان بھی ہو رہا ہے. اگر بلیک میں خدا نخواستہ چلے گئے پھر تو معاملات بہت بگڑ جائیں گے. ایک تو یہ بڑی چیز, اور جو بھی ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس ہے وہ پاکستان نے پوری کرنی ہے. یہ الگ بات ہے چونکہ وہ ایک پولیٹیکل بن چکا ہوا ہے, فیٹف بذات خود ایک ٹول بن چکا ہوا ہے, تو گول پوسٹ چینج کرتے رہتے ہیں اور پاکستان کی ہمیشہ ایک سے نہیں, دوسری نہیں, تیسری مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں. بہرحال جو بھی ہے پاکستان کو اس کے ساتھ کمپلائنس دینی ہے, نمبر 1. نمبر 2, اگر اپوزیشن کو اتنا غصہ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ غلط ہوا ہی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ آج تک سپریم کورٹ میں لے کر کیوں نہیں گئے اس کو؟ آپ بتائیے نا. سب شور تو سارے مچا رہے ہیں, نون لیگ بھی, پیپلز پارٹی, سب شور مچا رہے ہیں. آپ اس کو کوئی دیکھ تو جائیں سپریم کورٹ میں,
جا کے بتائیں تو صحیح کہ یہ قانون بنا یہ غلط ہے. سپریم کورٹ ہی وہ فائنل ادارہ اس کا فیصلہ کرے گا, میں اور آپ تو نہیں کریں گے فیصلہ اس کا. تو سپریم کورٹ کو اگر یہ اختیار حاصل ہے اور آئین نے ہی ان کو اختیار دیا ہے کہ آئین کے روح سے اگر قوانین بنتے ہیں وہ غلط ہیں تو اس کو وہ اسٹرائک ڈاؤن کر دے, تو پھر سپریم کورٹ کے پاس کیوں نہیں گئے ابھی تک؟ یہ دیکھیے اس کو پولیٹیکل ایشو بنا دیا ان لوگوں نے. ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے, نہ یہ کرنا چاہتے ہیں. یہ اس کو ایک ایمبیگوٹی کے تحت رکھ کے یہ وہ پوائنٹس ہے جس پہ لوگوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اپوزیشن میں سیریس نہیں ہے, اس لیے بات ان کی آپ سنتے رہیں, لیکن جو ایکشنز ہیں وہ دل ٹیل یو کہ یہ کس حد تک سیریس ہے اس مسئلے پر. تو مسئلہ یہ ہے کہ جی ایک اس سے ہٹ کے ایک اور سوال ہے, عام آدمی کا سوال ہے, یا یہ کہہ لیجئے کہ وہ عام شخص کے زبان پر ضرور ہے وہ سوال یہ ہے کہ یہ حکومت ہو, یہ پچھلی حکومت ہو, جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں وہ آ کے یہ کہتی ہیں کہ جی پچھلا چور تھا, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا, ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں, احتساب کا عمل ہو رہا ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے. یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کے اندر بہت ساری انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں, بہت سارا پروب ہوتا ہے, بہت ساری سیکیورٹی کے معاملات ہیں جن پروسیسز سے آپ گزرتے ہیں جس قسم کی چوری کسی نے کی ہو. یہ بتائیں, آپ اس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں سر, کہ ہمارے اداروں کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے کسی کا کھوج لگانا اور کھوج لگا کے اس کی چوری کو سامنے رکھنا اور اس کے بعد کسی سلوشن تک پہنچنا تاکہ وہ ایک ایگزامپل بن سکے باقی لوگوں کے لیے بھی, اور وہ عوام کے سامنے بھی جا سکے چیز کہ جی دس از واٹ وی ہیو بین ڈوئنگ. آپ نے ہم نے ہسٹری میں بہت سارے ایسے کیسز دیکھے, سنے, پڑھے. وہ شاید ترکی کی اگزامپل لے لیں آپ, چائنا کی اگزامپل لے لیں, وہ ایسے ماڈلز لے کے آئے کہ انہوں نے بالکل آ کے صفایا کر دیا ایسے نظام کا, ایسے معاشرے کا. تو ہم کہاں لیک کرتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے 2-3 بڑی کمزوریاں ہیں. نمبر 1 تو جو ہمارا انٹائر پروسیس از ویری سلو, ویری سلگش, اور اس میں جان بوجھ کے یا انجانے میں اتنے لوپ ہولز ہیں کہ کوئی بھی اس سے باہر نکلنے کی صلاحیت رکھنے کے لیے اگر اس کے پاس تھوڑی طاقت ہے یا وہ کراؤڈ اکٹھا کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس سے نکلنے کی کامیاب ہو سکتا ہے اس میں. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ نظام پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہے, اس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. اس کے اوپر انگلیاں اٹھتی رہیں گی, لیکن اس کو اتنا سٹریم لائن ضرور کر دیجئے کہ ساری جب سے مطلب جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں یا جن کو لاگو ہونا چاہیے یہ اپنے اپنے نظام میں, یہ اس کو لے کے آگے چلیں اور اس کا کوئی نہ کوئی منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے کوئی ٹائم فریم, کوئی طریقہ کار بھزا ہونا چاہیے. ادروائز آپ اداروں کو جتنا مرضی لگا لیں, جو مرضی انویسٹیگیشن کر کے لے کے آ جائیں. آپ نے دیکھا یہ جب پاناما کا کیس آیا تھا اس پہ سپریم کورٹ کے 5 ججز نے فیصلہ دیا اور لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے. ہم نے اس کے خلاف پولیٹیکل نیریٹو بنا کے کھڑا کر دیا. تو یہ ہے تو کریٹیکل, اس پہ انگلیاں بھی اٹھتی رہیں گی, لیکن دس ہیز ٹو بی ڈن. اس کو آپ ٹھیک ہے جی, مشکل ہے جی. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب موجود تھے. صورتحال کس جانب بڑھ گیا, اس حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. پروگرام میں ابھی وقت ہوا ہے بریک کا, بریک کی جانب بڑھتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا مولانا عبدالغفور حیدری صاحب. ویلکم ٹو دا شو مولانا صاحب. سوال میرا آپ سے مولانا صاحب یہ ہے کہ آپ نے 2 جلسے کیے, ایک جلسہ گجرانوالہ اور ایک جلسہ جو ابھی کراچی کا ہوا ہے. ان جلسوں سے آپ نے ابھی تک اچیو کیا کیا؟ دیکھیے بنیادی بات تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے اپنی تحریک کا آغاز گجرانوالے سے کیا ہے. اب اس پر بحث نہیں کہ اس میں لوگ کتنے تھے یا کتنے نہیں تھے, یا اس سے ہم نے حاصل کیا کیا. اچھا, اس کے بعد پھر ہم نے کراچی میں جلسہ کیا, شاید اس سے بھی بڑا جلسہ تھا. بدقسمتی سے تصویریں ٹی وی چینلز میں نہیں آتی, زیادہ دکھائی نہیں دیتے. تو اس سے ایک پیغام چلا گیا پوری قوم کو, بلکہ پوری دنیا کو, کہ ایک تو اپوزیشن متحد ہے اور موجودہ سلیکٹڈ حکومت کو ہٹانے کے لیے یکسو ہے. اور اسی طرح ہم اپنا ہوم ورک جاری رکھیں گے. 25 اکتوبر کو کوئٹہ میں بھی بہت بڑا جلسہ ہوگا اور باقی جلسے ہوں گے ملتان میں, پشاور میں.
یہ ایک بیداری مہم ہے کہ ملک کے اندر ایک تو جو الیکشن ہوا جس کے نتیجے میں یہ سلیکٹڈ لوگ آ گئے اور ان کی پھر صلاحیتیں کھل کر سامنے آ گئی، ملک کو دیوالیے کی طرف لے گئے، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، غریب کی قیمتیں خرید جواب دے چکی ہے، اور تعلیمی ادارے اور مختلف اداروں سے لوگ نکالے جا رہے ہیں۔ مولانا صاحب، آپ نے بیداری کیمپین یا بیداری مہم کا بھی ذکر کیا، یہ بیدار کس کو کر رہے ہیں آپ؟ کس کی جو ہے وہ بیداری کی کوشش کی جا رہی ہے؟ بیداری آپ جیسے حضرات کو کر رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی ہمیں فیور کریں گے۔ کیا فیور کریں آپ بتائیے، ہم کس طرح فیور کریں آپ کو؟ آپ کی تو تمام کوریجز ہو رہی ہیں، میں اس جلسے کو خود کور کرنے گیا، میرے ساتھ میری مولانا صاحب ٹیم گئی اور ہم نے بھرپور طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی کور کیا۔ بات نہیں کر رہا، میں میڈیا کی بات کر رہا ہوں۔ جی جی بتائیے آپ کیا کریں؟ آپ ہمیں یہ کریں کہ ہمارے جو جلسے ہیں وہ آپ دکھائیں، ہمارے تقاریر ہیں وہ آپ دکھائیں، ہمارے پریس کانفرنس ہیں وہ دکھائیں، تاکہ قوم کو پتہ لگے۔ تو مولانا صاحب تو آج بھی بولے ہیں، مولانا صاحب جو جلسوں میں بولے ہیں وہ سارا میڈیا دکھا رہا ہے۔ غفور صاحب، ہم نے تو کوئی چیز نہیں روکی۔ دیکھیں، میڈیا پر روز اول سے ہم پہ پابندی ہے، اچھا، اور ہم نے بڑی کوشش کی مگر میڈیا نے ہمارے جلسے نہیں دکھائے۔ اچھا، پشاور میں ہم نے جلسہ کیا، تنہا کیا، 15 سے 20 لاکھ لوگ تھے، پورا پشاور جام تھا۔ میں اسٹیج پر جانے کے لیے 1.5 گھنٹہ مجھے لگے، جبکہ میرے پاس سیکورٹی تھی۔ ایک جھلک بھی اگر دکھایا تو جیو نے یا ایک آدھ چینل نے دکھائے، کسی نے نہیں دکھایا۔ تو ان کو ہدایات ہے، باقی آپ اینکر کا یا اسی طرح جو عام آپ کا ورکر ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ کے جو ہاؤسز ہے وہ بھی سارے دباؤ میں ہیں۔ آپ بتائیں مجھے مولانا صاحب، دیکھیں میری بات سنیں، میری عرض سنیے، میری عرض سنیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ماشاءاللہ بڑا عرصہ جو ہے وہ بہت عہدوں پر رہے اور بہت انہوں نے فرائض جو ہے وہ سر انجام دیے۔ مولانا صاحب کی سیاست کبھی بھی ہم نے اتنی جارحانہ، اتنی غسیلی، اتنی اگریسو، اتنی کیا کہنا چاہیے جذبات سے بھرپور کبھی بھی نہیں دیکھی ہم نے۔ یہ مولانا صاحب 2018 کے الیکشن میں جو خود انہوں نے ایک سیٹ لوز کی، یہ مولانا صاحب اور اس سے پہلے کے مولانا صاحب میں بڑا فرق ہے۔ یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ ایسا کیا ہو گیا اتنے سالوں کی سیاست ایک طرف ان کی اور یہ ایک طرف؟ ابھی آپ کی یہ بات کہ مولانا صاحب شاید پہلی دفعہ ڈیر اسماعیل خان سے ہارے ہیں تو اس لیے جذبات کی، مولانا صاحب پہلے بھی ہارے تھے۔ نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب کی سیاست کے بھی اتنی جارحانہ نہیں رہی، اب اتنے جارحانہ انداز کی ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ شاید سمجھتے ہیں کہ پہلی دفعہ آ رہے ہیں اور اس لیے جذباتی کی بنیادی بات یہ ہے کہ ایک چیز ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میں خود الیکشن ہارا ہے، میں نے، ہم نے خود اپنے آنکھوں سے سب کچھ دیکھا۔ رات کے 12-1 بجے تک ہماری خواتین بیٹھی تھی۔ میری اپنی بھتیجی کی بابا وہ 45 فارم ہمیں نہیں مل رہا، تو میں نے کہا بیٹی بس آپ چلے آئے، بس ہم سمجھ گئے کہ کیا ہونے والا ہے۔ میں نے خود چیف سیکرٹری سے بات کی، ہوم سیکرٹری سے بات کی، چیف الیکشن کمشنر سے بات کی اور سیکرٹری الیکشن کمیشن سے بات کی۔ کہتا ہے حساب کتاب میں بس تھوڑا وقت لگتا ہے۔ تھوڑا وقت کیا لگا کہ 2 دن کے بعد پھر رزلٹ ایک صوبائی حلقے کا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوئی، تو ہم یہ سارا ایکسرسائز الیکشن کا آپ پھر کیوں کرتے ہیں؟ پھر یہ اعلان کیا جائے کہ جی اس دفعہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ہم حکومت دیں گے، تو دوسری دفعہ فلاں جماعت کو دیں گے، تیسری دفعہ فلاں جماعت کو۔ تو ہم جیسے لوگ پھر ایکسرسائز کیوں کریں؟ ہم جیسے نظریاتی لوگ جو صرف اس ملک کے لیے اور اس ملک کے کا جو ایک بنیادی تشخص ہے، نظریاتی تشخص ہے، اس کے تحفظ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، طویل جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو پھر ہم جیسے لوگوں کو پھر ہم اس سے دور رہے، پھر ہم کوئی اور راستہ تلاش کریں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی۔ ہمارے ساتھ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب موجود تھے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔